वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं जस्टिस अरशद मलिक साहब की। इन्होंने दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ साहब को अजीज़िया स्टील मिल केस में उनको कन्विक्ट किया और फिर इन्होंने जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट केस था उसमें नवाज शरीफ साहब को बरी किया। और आज हम देख रहे हैं कि जस्टिस अरशद मलिक साहब जो खुद हैं बजाते खुद ही हैज़ बीन फायर्ड। एक वीडियो स्कैंडल आपने देखा होगा, सामने आया, मरियम नवाज साहिबा ने उसको प्रेजेंट किया, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा ये बड़ा एक ज़बरदस्त हमें एविडेंस मिला है कि जो जजमेंट थी वो फेयर नहीं थी। बहरहाल वो तो जो इशू था यानी कि जजमेंट फेयर थी यानी वो तो बिल्कुल साइड पे हो गया, लेकिन जस्टिस अरशद साहब जो हैं, जस्टिस अरशद मलिक, उनके हवाले से फिर केस चला और नाउ ही हैज़ बीन फायर्ड। अच्छा, जो इनकी फायरिंग हुई यानी इनको रिमूव कर दिया गया, तो जब रिमूव कर दिया गया सवाल ये उठा जाहिर है कि जो जजमेंट्स इन्होंने लिखी हैं उनकी क्या वक़्त है। और इस पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आराई, लेकिन जनरली प्रेसिडेंट को भी मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के बाहर प्रेसिडेंट, यानी कि इस तरह के जब हालात कहीं और केसेस में, कुछ और केसेस में पाकिस्तान में और बाहर जब सामने आए, तो फिर ये देखा गया कि जो जजमेंट्स थी उन जजमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया और फिर रीट्रायल कहें या फिर नए जज लगे वही केस को देखने के लिए। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हैं और आरिफ चौधरी साहब हैं, दोनों बड़ी नामवर शख्सियत हैं। जज साहब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रह चुके हैं, हेड बार के हेड रह चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और जो दिलचस्प बात है, आप दोनों को पहले तो हम मुबारकबाद, आप दोनों को पहले हम वेलकम करते हैं और अगर आप दोनों इजाज़त दें जस्टिस साहब और आरिफ चौधरी साहब, इससे पहले हम शुरू करें डिस्कशन, तो हम ये चाहते हैं कि एक और जो बात इन्होंने कही है, नासिर भट्ट अब वो कैरेक्टर है नाज़रीन जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, सामने आए और ये जो वीडियो पहले मरियम नवाज साहिबा ने सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आई थी, तो ये नासिर भट्ट साहब थे जिनके साथ इनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी जस्टिस अरशद मलिक की। तो हम चाहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें जस्टिस साहब और आरिफ चौधरी साहब, तो हम दिखा दें जो लेटेस्ट बात की है नासिर भट्ट साहब ने। साकिब निसार साहब ने मलिक अरशद साहब को कहा कि भाई आप जो है ना, आपने मुल्क हालते जंग में है और आपने सजा देनी है मियां नवाज शरीफ को हर सूरत। जो दूसरी वीडियो है वो आके वो सारा कुछ बता रहे हैं मलिक अरशद साहब के, उनको जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई उनकी। मलिक अरशद साहब मुझे हर दफा कहते थे कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कराएं। मैंने मियां साहब से पूछा तो मियां साहब ने कहा कि भट्ट साहब मैंने उनसे मुलाकात नहीं करनी, मैंने उनका मुलाकात करके क्या करना, वो तो मुझे सजा दे चुके हैं, अब मेरा फैसला है, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने किन के कहने पे मुझे कि उन्होंने एक वीडियो ऐसी दिखाई जी, वो जज साहब की वीडियो थी जो दिखा के उनको ये फैसला कराया गया। नाज़रीन, ने जस्टिस साकिब निसार साहब की बात की, हम अभी कोशिश कर रहे हैं फ़ोन पे उनको लेने की ताकि उनका भी हम कमेंट ले लें। वेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बड़े ऑनरेबल हमारे लिए हैं, हमने उनसे हमेशा बात की व्हेन ही वाज द चीफ जस्टिस, उसके बाद भी, और यकीनन बहुत ऑनरेबल हैं, लेकिन ये बात इन्होंने कर दी है और इसलिए इसको रेस करना पड़ेगा। हम जस्टिस साकिब निसार साहब से कांटेक्ट कर रही है हमारी टीम, अगर बात हो गई तो हम उनको भी लेंगे फ़ोन पे। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो अरशद मलिक साहब को हटा दिया गया, उसके बाद जो जजमेंट्स हैं उनकी क्या वक़्त है और जो भी लीगली पोजीशन है उस पोजीशन पे कौन इस सिचुएशन को आगे लेके चलेगा? विल द शरीफ्स हैव टू कम टू कोर्ट एंड से कि जी ये ठीक नहीं है, ये या खुद पाकिस्तान की जो अदलिया है, आला अदलिया, वो इस पर कोई कदम उठाएगी? जब कोई जज एक फैसला कर देता है तो वो फैसला आखिरी फैसला होता है, जब तक कि वो फैसला उससे हायर कोर्ट जो हो वो उसको ओवरटर्न न करते, तब तक वो फैसला आखिर रहता है, चाहे उसमें कितनी भी खामियां हों, वो उसको फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता। अब इसमें इस केस में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक अपील फाइल हुई थी
اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ اپیل شاید ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اب اس اپیل میں یقیناً یہ چیز لائی جائے گی سامنے کہ یہ جب ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ باعث کی وجہ سے اور وہ اپنے کوڈ آف کانڈکٹ سے غلط کام کرنے کی وجہ سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو ان کی ججمنٹ جو ہے وہ سسپیکٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو ان کے نواز شریف صاحب کے وکلا ہیں وہ یہ چیز پیش کریں گے ہائی کورٹ کے سامنے۔ اب اس کے بعد ہائی کورٹ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے، تو وہ رپورٹ موجود ہے جس کی وجہ سے ان کو فارغ کیا گیا ہے، اور اس کے خلاف اور تو اس کو ختم تو کیا نہیں گیا۔ تو میرے خیال میں جو ہوگا، ہونا چاہیے اور جو ہوگا وہ یہ کہ شاید یہ کہیں گے کہ یہ چونکہ جج کا کانڈکٹ جو ہے اس کو کوشچن کیا گیا ہے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اس کیس کو واپس بھیج دیا جائے نیب کورٹ میں، اور کسی اور کورٹ کے سامنے اس کا ری ٹرائل ہو۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ میرے نظر میں یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اس کے فیصلے کو ختم کر دیا جائے، اس وقت اس فیصلے کو ختم تو کر دیں گے لیکن وہ کہیں گے اس کا ری ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ کہنا کہ وہ بری ہو جائیں گے میرے خیال میں یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ پھر وہ جوڈیشل پرنسپل کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جی بری کا تو نہیں سوال، لیکن آپ فرما رہے ہیں جب جج صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس بھیج دیں گے نیب کورٹ میں اور کہیں گے کہ اس کا ری ٹرائل کریں، تو اگر واپس بھیجیں گے ری ٹرائل کریں تو پھر جو ججمنٹ ہے وہ تو لاجکلی تو لگتا ہے بیسڈ آن جو آپ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ججمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نواز شریف صاحب اکیوز رہتے ہیں، بری تو نہیں ہوتے بٹ اکیوز رہتے ہیں لیکن کنوکٹ نہیں رہتے۔ یہ ذرا لیگلی بتا دیجیے گا۔ جی وہ دیکھیے اکیوز تو یقین رہیں گے، جو اکیوز تھے وہ، اور وہ کنوکشن ان کی جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہو جائے گی، اور ان کو کہا جائے گا چونکہ اس ٹرائل میں ڈیفیکٹ ہو گیا جج کی کانڈکٹ کی وجہ سے، تو اس کا ری ٹرائل ہونا چاہیے، اور ری ٹرائل کر کے اس کو دوبارہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے اس کا فیصلہ ہو، یعنی پھر وہ کانوکٹ نہیں رہتے، کم از کم اس حد تک تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اکیوز رہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل وہ رہتے ہیں۔ اچھا عارف چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جس کی کا ذکر جسٹس صاحب نے کیا کہ یہ ہونا چاہیے لیگلی، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ بھی دکھائیں ناظرین کو کہ ایک کیس ہمارا اپنا پریسیڈنٹ پاکستان میں ہے کہ جب چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب تو انہوں نے کیا انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تھی ایک جج کو، سنیے گا۔ جی میاں صاحب السلام علیکم۔ بڑی مہربانی تسی سناؤ، بس تھوڑی دعا بس تھوڑے بس تسی بھائی ہو وہ سب بس بڑی مہربانی سر۔ وہ ایک تنوع گزارش کی تھی سر، وہ میں ختم کرتا سی، بڑی مہربانی۔ چودھری سرور کا معاملہ ہے نا جی۔ اچھا وہ ذرا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کر کے ذرا دھیان کرنا چاہیے ذرا کہڑا چودھری سرور ہے میں نے۔ اچھا نارواد والا انہوں کی ہوا جی؟ وہ تھوڑے کوئی اپنا کیس ہی کوئی کی کہنے ہوتے ہیں نااہلی کا۔ ہاں جی اچھا چودھری سرور کا خیال کر جی عارف چودھری صاحب یہ آپ کو یاد ہے یہ قصہ؟ جی فرق صرف اس میں اتنا ہے کہ یہ جو کیس تھا اس میں جو یہ ٹیپ تھی جو ریکارڈنگ آئی سامنے اسے کسی نے چیلنج نہیں کیا، اسے اسی طرح ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ جج جو تھے اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو گئے تھے، اس میں راشد عزیز صاحب بھی تھے، اس میں ملک یوم صاحب بھی تھے، اور کورٹ نے اس ججمنٹ کو سیٹسفائیڈ کر دیا۔ یہ جو کیس آپ کے سامنے موجود ہے جب یہ آیا سپریم کورٹ میں تو اس وقت بھی یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ یہ جو کیس جس میں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس ریکارڈنگ پر، اس کو کسی نے اون کرنا ہے، اور اگر عدالت میں پیش کرنا ہے تو کسی نے اس کی اونرشپ لینی ہے، اور پھر اس کی اتھینٹیکیشن کا بھی ایک طریقہ کار بتا دیا گیا کہ فورینزک ٹیسٹ ہوگا اور اس کو کس طرح ایویڈنس میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو میری رائے میں اس وقت تک یہ جو ججمنٹ ہے
وہ اپنے طور پہ موجود ہے. جج کا کنڈکٹ جو ہے وہ علیحدہ دیکھا جاتا ہے. آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے ججز اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے نکل بھی جاتے ہیں تو ان کے فیصلے محض ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ یہاں تک کہ یہ جو ججز کیس کی ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو پی سی او ججز تھے یہ ایسے تھے جس طرح کبھی یہ جج بنے ہی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی جو ججمنٹس تھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی. یہ یہاں بائس کا پرنسپل آئے گا یقیناً, لیکن پھر دونوں کیسز جو ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ایک کیس میں انہوں نے بری کیا ہے, ایک کیس میں انہوں نے سزا دی ہے. تو جو کیس بری کیا ہے وہی لاجک وہاں بھی مستعمل ہوگی, وہاں بھی وہ اپلیکیبل ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کیس میں جس میں انہوں نے چونکہ وہ بے شک جی جو ہاپ ناپ وہ کر رہے تھے یعنی ویلنگ ڈیلنگ جو ہو رہی تھی یہ انہی کا خاصہ ہے شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا کہ ججز کے ساتھ بات کرنا, انہیں ڈیل کرنا, اور جو مرضی وہ ناصر صاحب کہیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اس جج کے ساتھ ملنے کی یا اسے گھر بلانے کی. اور پھر یہ صرف اتنی بات نہیں ہے, اس سے اور بہت زیادہ, چونکہ اس میں اس کا ایک ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے, اور وہ بلیک میل کرنے والی جو ویڈیو ہے وہ کون لے کر آیا, وہ کس طرح, یعنی جج جو کس کا تعلق اس کے ساتھ. اچھا اس پہ بھی بتاتے ہیں جی, اگر آپ اجازت دیں تو بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں اور یہ جو بات عارف چودھری صاحب نے کی ہے اس کا کوئی جواب بھی سامنے لائیں گے اور جسٹس شائخ عثمانی صاحب سے ان کا ویو لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں جج ارشد ملک کے نکالنے کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے, لیگلی کیا صورتحال بنتی ہے. نواز شریف صاحب کی جو دو ججمنٹس انہوں نے لکھی تھی, ایک کنوکشن کی اور ایک بری ہونے کی. جسٹس عثمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دوسرا, یہ کل ناصر بٹ بولے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جج ارشد نے جا کے نواز شریف صاحب کو یہ بتایا کہ جی میرے پاس آئے تھے الیجڈلی فارمر چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب, اور انہوں نے کہا کہ ملک حالت جنگ میں ہے تو آپ اس وجہ سے یہ ججمنٹ دیں. ظاہر ہے یہ الیجڈلی ہے, جسٹس ثاقب نثار صاحب کو سب جانتے ہیں اور ہماری ٹیم کوشش بھی کر رہی ہے ان سے اگر بات ہو جائے تو ان کو ہم لیں ان کا پوائنٹ آف ویو. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اگر مثلا وہ بھی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, بیکاز obviously یہ ویڈیو سامنے آئی, اس کے جو نتائج نکلے اس کے وجہ سے پھر ان کو ریموو کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویڈیو کا قصہ ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا, تو واٹ ہیپنز لیگلی اگر وہ دوسرا ویڈیو بھی سامنے لے آئیں جج ارشد ملک کا؟ دیکھیے وہ جو چیز ہے نا وہ بالکل مختلف ہے. وہ ایک الگ کیس ہے اور یہ الگ کیس ہے. یہ ایک کیس ہے جس میں کہ پراپر ٹرائل ہوا اور ایک جج نے فیصلہ دیا, ایک کیس میں ان کو بری کیا, ایک کیس میں ان کو کنوکٹ کیا. اب اس جج کا کانڈکٹ جو ہے وہ کوسچنیبل ہو گیا. یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے ابھی اس کو نکالا گیا, اس کے بعد وہ کوسچنیبل ہو گیا. جس سے میں نے آپ سے کہا کہ ججمنٹ تو اپنی جگہ برقرار ہے, اور اب اس کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے اپیلیٹ کورٹ کے سامنے جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں وہ پیش کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ جج جس نے ججمنٹ دی ہے اس کو تو نکال دیا گیا, وہ سسپیکٹ ہے. تو جس سے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ موسٹ لائکلی کورٹ یہی کہے گی کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے اور اس کو ری ٹرائل کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو کیس تھا جس میں کہ ان کو بری کیا گیا, تو پھر اس میں نیب کو یہ موقع ملے گا کہ وہ پھر جائے گی کورٹ کے پاس, پیرٹ کورٹ کے پاس, اور کہے گی کہ جب آپ نے اس کو ری ٹرائل کے بھیجا تو اس کو آپ اس کو بھی ری ٹرائل کے بھیجیں, تو وہ دونوں ری ٹرائل کے لیے چلے جائیں گے. یہ تو ایک الگ چیز ہے, ایک نارمل جوڈیشل پرنسپلز ہیں اس کے لحاظ سے کام ہوگا. اچھا عارف چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جسٹس عثمانی صاحب پھر فرما رہے ہیں کہ یہ اگر یہ جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اگر جائیں گے لائرز تو موسٹ لائکلی بیسڈ آن پریسیڈنٹس اینڈ لا وہ کہیں گے جی کیس واپس جائے اور ری ٹرائل کے لیے جائے, اور دونوں کیسز یہ جو بری ہوئے ہیں وہ بھی اور جو کنوکٹ ہوئے ہیں وہ بھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتے ہوئے جلدی, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جو براڈر اس وقت سچویشن ہے اس پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جج صاحب کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی میری بھی یعنی جو ان پٹ ہے وہ یہ ہے
کہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اسے کورٹ چونکہ کنٹینویشن ہے یہ اپیل جو ہے ٹرائل کی، تو کورٹ کے پاس پورا اختیار حاصل ہے کہ کورٹ اس ساری ججمنٹ کو دیکھے، اس میں جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے وہ دیکھے، اور یہ پہلو بھی دیکھے کہ یہ کس حد تک اثر انداز ہوا ہے. لیکن اس پہلو پر جب آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹلی یہ پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس پہ ریلائی کرنا پڑے گا کہ یہ ایسا ہوا. کیونکہ جج کا کنڈکٹ تو اسے نکالے جانے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ جج کوڈ آف کنڈکٹ کی ویسے ہی خلاف ورزی کر رہا تھا کہ اس کا کسی کے پاس جانا، اس کا ویڈیو ریکارڈ ہونا، اس کا بیان الفی دینا، یہ ساری باتیں بجائے خود اس کے نکلنے کے لیے کافی تھی. لیکن یہ سارے کا سارا مواد جو ہے کیس میں بری ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. جج کے نکل جانے سے قطعاً تعلق نہیں ہے کہ وہ کیس جو ہے فوری طور پر وہ بریت کا کیس ہو، چونکہ کیس جو ہے اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے جو جوڈیشل پروسیس، جوڈیشل پروسیجر پوری دنیا میں رکھا گیا ہے کہ جج کا کنڈکٹ یہ زیر بحث ضرور آئے گا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود فیصلہ جو کرنا ہے وہ اس نے اپیلیٹ کورٹ نے کرنا ہے کہ کیا وہ ان باتوں سے کنونس ہوتی ہے یا کنونس نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ جو جس بنیاد پر انہیں نکالا گیا وہ فیصلہ بھی ان کے سامنے آئے گا کہ وہاں کیا گراؤنڈز تھی، کس بنیاد پہ نکالا گیا ہے. کیا چونکہ وہ بیسیکلی وہ جوڈیشل فورم اس لحاظ سے نہیں ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو یعنی اتھارٹی کے نے نکالا ہے، وہاں اس کے پاس یعنی اپیل کا اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے. تو وہ ایگزیکٹو سائٹ پہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس لیے اس فیصلے کو یہ سمجھنا کہ اس کے نکل جانے سے فوری طور پر جج یہ جو کیس جو ہے اس میں نواز شریف صاحب بری ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جی بری کا میرا خیال ہے بری ہونے کا تو وہ سوال نہیں پیدا ہوتا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا. میرا خیال ہے جسٹس صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بری نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو اپیلیٹ کورٹ میں جب لے جائیں گے تو اگر یہ سوال اٹھائیں گے ان کے کانڈکٹ کے حوالے سے، تو جیسے جسٹس صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو ہمیں سمجھ آئی ہے جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ججمنٹ ہے وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر کے نواز شریف صاحب کانوکٹ کی بجائے اکیوز رہیں اور ری ٹرائل کی بات ہو جائے. جسٹ صاحب ہیو آئی انڈرسٹوڈ اٹ کریکٹلی؟ جی بالکل، وہ تو ججمنٹ تو یقیناً سیٹ اسائڈ ہو جائے گی، لیکن وہ ریمانڈ ہو جائے گا واپس ری ٹرائل کے لیے. یہ دس واٹ ول ہیپن، اور بری ہونے کا تو سوال ہی پیدا ہوتا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں پروگرام میں آنے. اور ناظرین یہ بتاتے چلیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہمارے پروڈیوسر کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایلیگیشن میرے پہ لگا رہا ہے میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، اللہ ان کا بھلا کرے. اور جیسے ہم نے کہا تھا ایلیگیشن ہے، الیجڈ ہے، بہرحال ہمارا کام تھا کہ ان سے بھی بات کریں، ان کا ہم نے آپ کو کامنٹ پہنچا دیا. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور یہ جو مہنگائی کی لگتا ہے ایک نئی ویو شروع ہوئی ہے، حالانکہ پرائم منسٹر کوشش بڑی کر رہے ہیں کہ لوگوں پر بوجھ نہ پڑے مہنگائی کا. کیا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس.